मैंने ये सोचा था कि मैं इस वक़्त उम्रे में होंगी तो मेरी आप लोगों से बात नहीं हो सकेगी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं की है। तो आज आप लोगों को मैसेज दे के उम्रे के लिए निकलती हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी पाकिस्तान में मैं होंगी, इंशाल्लाह वहाँ से मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी। आज मैं क्लास नहीं कर सकूँगी क्योंकि बस मुझे उम्रे के लिए निकलना था। आप लोगों के लिए जितनी आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, ऑनेस्टली मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल और मंज़ूर कर दे। बस मैंने आपको यही बताना था कि अभी आज मैं मदीना शरीफ से वापस आई हूँ। जब मैं रोज़े रसूल पे थी, जब मैं रियाज़ुल जन्ना में थी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बात, बार-बार एक ही मैसेज दे रही थी कि या पाक परवरदिगार, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी बिदअत है तो उसको मेरी ज़िंदगी से निकाल देना। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया था, ये हमें बताया था कि कोई भी जब हम हौज़ कौसर पे जाएँगे तो जो लोग बिदअत करते होंगे रसूल अल्लाह उनको पानी भी नहीं पिलाएँगे, वो उनको पहचानेंगे भी नहीं वहाँ पे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ करती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ कि मैं कोई फ़िरका प्रमोट नहीं करूँ कभी भी ज़िंदगी में। मैं सिर्फ़ वही दीन आप लोगों के सामने लेके आऊँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें मैसेज दिया था उनके थ्रू। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें वो करने की, हमें वो समझने की तौफ़ीक अता करे। क्योंकि हम पाकिस्तान में होता भी यही है कि हम रहे जो इंडिया में हैं और इतने साल हम उनके साथ रह के हमने जो उनका कल्चर अपनी ज़िंदगी में ले आए हैं, तो अगर कोई भी हमें कोई मना करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं मोहब्बत में गुलूफ़ करते हैं, मोहब्बत में ज़्यादती की वज़ह से करते हैं ना, तो फिर हमें ये लगता है कि इसमें बुराई क्या है? ये क्यों मुझे मना कर रहे हैं? ये कोई नया दीन बता रहे हैं। तो डर सिर्फ़ ये अता करे। बात लूँगी उम्रे के लिए, आप लोगों के लिए लूँगी उम्रे के लिए, आप लोगों के लिए सबके लिए दुआएँ हैं। मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम टीचर्स सबके मैसेज ऑनेस्टली आप लोग अपने टीचर्स को का तो ऐसा था कि मैं फ़ोन खोलती थी उनका नाम सामने आ रहा था तो मैं उनके लिए भी कहीं न कहीं फँसा हुआ है। एक चीज़ अगर ठीक है तो दूसरी तरफ आज़माइश पड़ जाती है तो अल्लाह सुब्हान की मतलब वो हाज़िर नहीं है ना, उसके लिए दुआ जब हम करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना तआला क्योंकि आप परवरदिगार मुझे ये चीज़ करनी है, मेरे हक में ये बेहतर करके कबूल कर, इसकी ही दुआ माँगनी चाहिए। लेकिन वही बात है ना, लालच आ जाती है, मेरे हक में ये बेहतर नहीं है, अल्लाह सुब्हाना तआला मेरा बहुत दिल है, या पाक परवरदिगार मेरा हर चीज़ वो कहते हैं ना पूरी एनर्जी उसको लगे, तो आप उसको मेरे हक में लें। अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ है कि जो बच्चे बीमार हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला उनको सेहत कुल्ली अता कर दे, जो बीमार हैं, बड़े हैं और उनको अब यहाँ पे आके बल्कि मुझे ये भी हँसी आ रही थी कि आप लोग जो हिम्मत है ना, उम्रा कर लें, डू नॉट वेट क्योंकि जब दर्दें शुरू होती हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह सुब्हाना तआला आसानियाँ करे इंशाल्लाह जी। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हाना तआला मेरी जो कोशिश है उसको भी कबूल करे, अल्लाह सुब्हाना तआला उम्रा कबूल करे, अल्लाह सुब्हाना तआला आसानियाँ करे हम सब के लिए, की दुआएँ कबूल करे। जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं पता है कि जैसे वो एक पिक्चर मैं अपलोड करती हूँ तो मैं उनके कमेंट्स भी देख रही हूँ, तक नहीं आए, अल्लाह सुब्हाना तआला उन सबको अपनी इस घर का दीदार करवाए। हर एक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब करे मस्जिद में जाना और वहाँ पे दुआएँ करना। अल्लाह सुब्हाना तआला खूबसूरत लम्हे हर एक की ज़िंदगी में अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सीधा-सा रूल अल्लाह सुब्हाना तआला ने समझा दिया ना हमें, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं वश्कुरू निअमत अल्लाह, कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो।
اب شکر ادا کرنے کا، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ پوری سورہ میں آپ کو بار بار شکر کے بارے میں ملے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو کیوں کر نعمت الہی کا شکر ادا کرنے سے باز رہ سکتا ہے، حالانکہ شکر کے نتیجے میں اس سے کہیں بڑی نعمت تمہیں عطا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے کوئی ایک نعمت دی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سے بڑی نعمت عطا کریں گے۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ کیسے تو کیسا انسان ہے کہ جب تجھے کوئی نعمت ملتی تو شکر نہ ادا کرے، جبکہ تجھے پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت مل جائے گی، تاکہ اس سے بڑی لہٰذا تو ہمیشہ ہر نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تاکہ اس سے بڑی نعمت تجھے مل جائے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ جو ناشکرے ہوتے ہیں نا ان پہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، پھر میں وہی کہوں گی کہ یہ کھانے پینے کی باتیں ہیں، پھر آگے جا کے ہم سورت پڑھیں گے، ہم سورت آل اعراف تو پڑھ چکے ہیں نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریگولر زندگی میں جو چیزیں کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہے ان کے پاس نہ جانا، کتنی دفعہ میں آپ کو سمجھا چکی نا، وہ والی بھی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، والی وہ آئے گی آگے بھی، میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی جیسا ریمائنڈرز آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں شکر کے لیے نا، اگر آپ اپنی ذات میں ہی دیکھنا شروع کر دیں، میری آنکھیں، میرا کان، میرے ہاتھ، میری زبان، میرے پاؤں، ہر چیز، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو، اچھا میں ان کا شکر کیسے ادا کروں؟ ہم اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ساروں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن میں ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ تو میری آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ جس نے دی ہیں، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے میری آنکھیں وہ چیز نہ دیکھیں، جو بات سننے سے منع کیا میں وہ باتیں نہ سنوں، جو بات کہنے سے منع کیا میری زبان وہ ادا نہ کرے، یہ شکر ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ اللہ نے جانے سے منع کیا میرے پاؤں اس جگہ پہ نہ جائیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شکر کی وسعتوں کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ پھر دیکھیے کہ ابلیس، اس کو یہ پتا تھا کہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آدم کو یہ پتا چل گیا کہ اس کی کتنی برکات ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر لے گا، تو اس نے اسی پہ وار کیا۔ اس نے دیکھیے یہ تھا سورۃ آل اعراف میں کہ ابلیس نے کہا نا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ اسی آیا کا اگلا سینٹنس پتہ ہے کیا کہا تھا ابلیس نے؟ کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتا ہے ملعون کہ تو نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے شکر گزاری کرنی نہیں دینی، اس نے اتنی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دینی ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی ایسا کام کرتی ہے نا، جب دل میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ کروں کہ نہیں کروں، یا میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو، یا بھی یہ عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، اور آپ جب کریں نا اور اس کو ہمت کر کے کرنا شروع کر دیں، تو کیونکہ آپ شیطان کو ہرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جنگ شیطان سے اپنے نفس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا، تو مسکرایا کریں کہ دیکھا میں نے ابھی اس کو ہرا دیا، دیکھا میں نے آج بھی اس کو ہرا دیا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں اپنی اللہ کی بندی ہوں، میں اس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوں، تو آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ شکر جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، اس کی شان ہی بڑی عجیب ہے
کہ جب اس پہ مصیبت آتی ہے کوئی، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے. جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے. تو اس کی تو موج ہی موج ہوگی نا. اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے. کہتے ہیں ان کو ہاتھ لگایا نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اے معاذ، خدا کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. کتنے نصیب والے تھے حضرت معاذ. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے. اللہ ذکری کا، کہ تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک، اور بہترین عبادت کر سکوں. حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ علیہ کی بھی بہت پیاری یہ بات تھی. میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے. تو ایکچولی جب وہ بات کر رہے تھے نا، وہ اپنی غریبی کی سمجھ لیں یا اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں، اس کی شکایت بیسیکلی کر رہا تھا. کہتے ہیں نا دکھ سکھ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ میرے تو حالات اتنے خراب ہو گئے تو میرا یہ ہو گیا. تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ کیا تم 1,00,000 درہم میں مجھے اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا 1,00,000 درہم میں پھر تم مجھے اپنا ہاتھ ہی دے دو ایک. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وہ بھی نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا 1,00,000 درہم میں تم مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو. اس نے اگین وہی بات کی کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا. تو جب اس نے 3 دفعہ یہ کہا نا، تو اس طرح یونس بن عبید نے اس آدمی کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں، تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو؟ کتنی پیاری بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو حکمت کے ساتھ ایسی بات کریں کہ دوسرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال و طیب کھاؤ، اس کی آگے اگزامپل آتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ، مردار کو، ودما، اور خون، یہ بہتا ہوا خون جیسے ہوتا ہے، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، وما احل لغیر اللہ، اور جو پکارا جائے، جیسے جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام کی، جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ کسی اور کا بھی نام پکارا جائے، لغیر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، بغیر کے علاوہ، بھی اس پر، فمن اضطر، اور سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو. اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا نا، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن، ایسا نہ ہو کہ اس کو رغبت ہو، اچھا مجبوری پڑ گئی. مجبور ہو سکتا ہے نا، کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو نہ سمجھ آئے، نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، یا میں نہیں کھاؤں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہاں ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہاں پہ تم کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ جب کھانے لگو تو کو ہائے کتنے دن سے تو دل چاہ رہا تھا، پہلے تو نہیں کھایا تھا، چلو اسی بہانے موقع ملا تو اب کھاتا ہی جاؤں. ولا عادن، اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو. ایسا نہیں ہے کہ کھا رہا ہے تو پھر اچھا میں پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لوں. صرف اتنا کھا سکتا ہے جب وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا جتنا اس کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ
بے شک اللہ غفور الرحیم کہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیہ نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا اے لوگو نہ کہو لما تصفوا السنتکم الکاذبہ کہ جو بیان کرتی ہے تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے اپنے پاس ہی لگا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو اوکے۔ حلال اور حرام کا پورا آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں رکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ صرف وہی چیزیں حلال ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ساری چیزیں بائی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ سب حلال ہے، سوائے اس کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ تھوڑی سی چیزیں۔ اگر آپ دیکھیں مشروبات میں دیکھیں ہر طرح کا جوس سے لے کے پانی سے لے کے سمودی سے لے کے کافی سے لے کے چائے، ہر چیز حلال ہے۔ ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی کہ یہ بس نہیں پینا، اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے۔ ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نقصانات نہ بتائیں، ایون دو ہماری اپنی ریسرچ ہمیں اس کے نقصان و فائدے نہیں بتا رہی ہے، پھر بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا نا اس میں نہیں سمجھ آتی، ہماری عقل جتنی کو ہے ہم اتنی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسے غم آ جاتا ہے نا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، فار ایگزامپل کہ اس کی کیا ریزن ہوگی۔ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی ریزن سے کبھی وہ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے حکم دیا ہے، میرا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو اتنی سی بس بات ہے۔ کچھ چیزیں گنتی کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام کی ہیں، اور گنتی کی وہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ آل اعراف میں انما حرم ربی الفواحش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، باقی تو سب کچھ حلال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی کہا، بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم ایسا نہیں کہ اپنی زبانوں سے خود ہی سے کسی چیزوں کو حلال اور حرام کر دو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، وہ شہد کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ پھر حضرت عائشہ نے اور ایک اور ان کی بیوی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کہیں گے تاکہ وہ ان کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو وہی نازل ہو گئی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَفْتَرُوا تاکہ تم گھڑ لو علی اللہ الکاذبہ کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے یا یہ اللہ نے حرام کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا۔ ان الذین یفترون بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکاذبہ اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس لیے بہت سوچ کے بات کیا کریں جب تک آپ کے پاس تحقیق نہیں ہوتی ہے کسی چیز کی، کیونکہ حلال بھی بینہ ہے حرام بھی بینہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شبہ ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اپنی زبان سے بغیر تحقیق مت کہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہر چیز میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے اور پتہ نہیں ہے تو مت بولیے۔ یہاں پہ یہی بات بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو لا یفلحون کہ وہ فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اگر حلال کو حرام کر دیا، فار ایگزامپل اگر آپ نے بینک سے سود لینا ہے تو اس میں بھی ایسی دلیلیں پیش کریں گے۔ اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسی دلیل پیش کریں گے کہ نہیں اس کا تو یہ ریزن، اس کا تو یہ ریزن ہے، اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ چیز لے لیں۔ میں نے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں حلال کو حرام کر رہے ہیں اور کیوں حرام کو حلال کرتے ہیں، ریزن کیا ہے؟ متاع قلیل،
کہ تھوڑے سے فائدے کے دنیاوی تھوڑے سے فائدوں کے لیے یہ اتنا بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گناہ اپنے سر کے اوپر لے لیتے ہیں، اور دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا دنیاوی فائدے کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام چینج کر دیں گے، پیارے پیارے سے نام رکھ لیں گے، اس کا لیبل چینج کر دیں گے۔ اب لیبل چینج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں کے کئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے پیارے پیارے نام دے کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور انوائٹ بھی اپنے مسلمانوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ہی فخر سے ادھر جاتے ہیں، اور مجبوریاں ایسی بنائیں گے کہ کیا کریں جی، رشتہ داری ہے، سسرال کا معاملہ ہے، خامن ناراض ہو جائے گا جی، بچوں کی خوشیاں اب کیا کریں۔ آئے گا آگے معاملہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ سورۃ النحل میں فنش آخر والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ جب اللہ کی نعمتوں کا تم ناشکری کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب تم خوشیاں مناتے ہو تو تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، تو تمہارے بہانے جو ہیں اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی نا، متاع قلیل، کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کی خاطر تم ایسے کرتے ہو۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پہ اگزامپل دی کہ یہودی جو پہلے تھے، کیونکہ اب یہ والا قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ تو بالکل وہ زمانہ تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ، اور درمیان میں ان کے موجود تھے، جب آیات نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہم پہلے تھے مسلمان، ہم سے پہلے یہود مسلمان تھے نا اپنے وقت کے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی سے یہودی رکھا تھا، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا۔ اس سے پہلے آیات میں ہم پڑھ چکے نا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا تھا، کہ چربی، گوشت کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ اور کیوں حرام کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان، دیکھیں کتنا مشکل کام تھا کہ گوشت کی اتنی سی چربی بھی، کیونکہ وہ حرام تھی، ان کو وہ پوری نکالنی پڑتی تھی، پھر جا کے وہ کہیں وہ گوشت کھا سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا جو مشکل کام تھا، اب ہم تو سوچو نا ہائے کتنا مشکل کام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم میں نے نہیں کیا ان کے اوپر، حرام اللہ نے کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ظلم نہیں کیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ، کہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی انہوں نے ظلم کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ناشکرے تھے، وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکم نہ ماننا بھی ناشکری ہے، کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اسی کی بات نہ مانی جائے۔ اور ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم جب پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ حکم تو بڑا آسان ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، چلو نماز بھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی، چلو تہجد میں بھی الحمدللہ اٹھ جاتے ہیں، اب تو ہم نے قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم تسبیحات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسی چیز جو اللہ کا حکم ہے اور وہاں پہ جا کے ڈنڈی مار دیں یہ کہہ کے کہ جی میں کیا کروں، رشتہ داریاں ہیں، سسرال ناراض ہو جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کمزور پڑنے سے بچا لے، کیونکہ پتہ ہے شیطان کا بخت اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس جگہ پہ آ کے بندے نے کمزور پڑنا ہے، اور اس کی وہی چیز کو ہٹ کرتا ہے، اور اس کی وہ کمزوری کو وہ استعمال کرتا ہے، اور ہم اس کی کمزوری، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 119 میں کہ ثم، پھر ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک یقیناً ربا کا تیرا رب للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے عامل السوء، برے کام کیے، بجہالت، کتنی پیاری بات ہے، اس کو انڈرلائن کرے کہ ایک تو گناہ کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے جہالت سے گناہ کیے،
وہ جان بوجھ کے نہیں کیے، اس کو بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کر لی ہے نا، تو جہالت سے اس نے کیے. ثم تابو، پھر اس نے توبہ کر لی. ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے. اب یہ جہالت سے گناہ جو ہے نا، یہ آیا اتنی خوبصورت آیا ہے اور تدبر کرنے والی آیا میں سے آتی ہے کہ جہالت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ، الحمدللہ میری مطلب ہم علم والے ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ جہالت پہلے والی تھی. ایک جہالت کیا ہوتی ہے؟ یہ وقتی جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن وقتی طور پہ شیطان نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام کر لیں. اور پھر جیسے ہی ہم نے وہ گناہ کر لیا، یہ دونوں طرح کی جہالت میں آتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَأَصْلَحُ، اس کو 2 دفعہ انڈرلائن کریں کہ فَأَصْلَحُ، اور پھر اس نے اصلاح کر لی. توبہ کی اور پھر اصلاح کر لی. ایسے نہیں کہ توبہ استغفر اللہ 70 دفعہ تو صبح بھی پڑھ لیا تھا، شام کو بھی پڑھ لیا تو چلو جی ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ویسے عمل بھی کرتے جا رہے ہیں. نہیں، اگر آپ ایسے عمل جان بوجھ کے آپ دیکھیں آپ نے توبہ کی اور پھر آپ دوبارہ سے ویسے کر رہے ہیں نا، تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، اگر اس پہ اڑ کے مت کرو، اس پہ ضد میں آ کے مت کرو، پھر بہت برا ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے مانا بھی کہ غلطی ہوگی، آپ کو پتہ بھی لگ گیا، توبہ بھی کر لی، اور پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی، پھر کر لی. ہاں، اگر غلطی سے ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں کہ اور جہاد بھی کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ. اصلح، اور اس نے اصلاح کر لی. ان ربک من بعدہا، اس کو بھی انڈرلائن کریں، یہ اصلاح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من بعدہا، کہ اس کے بعد لغفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، ان ابراہیم کان امتن قانتن، بہت پیاری یہ بھی آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے شکر گزار نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ سزا دیتا ہے. لیکن جو اگر غلطی سے ایسے کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تم لوگ بہانہ کرتے ہو نا کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرا خاندان، میرا خاوند، میرا بچہ، میرا یہ، میرا سسرال. تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پاس کیا تھا؟ کون ان کو تبلیغ کرنے آیا تھا؟ کس نے ان کو اللہ کی پہچان دی تھی؟ پوری سوسائٹی مشرک تھی، پوری سوسائٹی شرک کرنے والی تھی. باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، بچپن سے گھر میں یہی دیکھا تھا. وہ ایک بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا، اللہ کا دوست، وہ ایسے قانت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی گواہی دی. یہ واحد شخص ہے، واحد نبی ہیں جن کو ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں. ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی اگزامپل دی کہ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں تھا. امت میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بندہ پوری امت کے مقابلے میں بھی اسٹرانگ تھا. اتنا بڑا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت کی جگہ پہ رکھا. قانتاً، فرما بدار تھا، للہ، اللہ کے لیے، حنیفہ، فوکس، یکسو ہو کے. بالکل ایسے سورج مکھی کا پھول کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں جہاں سورج آتا ہے نا وہ پھول واں مڑتا جاتا ہے، بالکل ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں ان کو نہیں آزمایا. اب دیکھیے اللہ نے
इज्जत जो इतनी दी, इतना एहतराम, इतनी बुलंद मर्तबा, इतनी मोहब्बत, वो यूं ही नहीं मिली है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जब बात हम लोग करते हैं ना कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार कहा कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे थे। हम लोग जब भी ये बात करते हैं ना कि वो नूर थे, वो नूर भी थे, वो सब कुछ थे, लेकिन अल्लाह के बंदे थे। बंदा, ये जानना क्यों जरूरी है, इसमें ईमान लाना क्यों जरूरी है? इसलिए कि जब हमें ये एहसास होगा ना कि ये इंसान थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंसान थे, उसके बाद वो नबी थे, सारा कुछ थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे। तो तभी तो हमें ये होगा कि हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी इस लेवल तक जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो वाला लेवल पता नहीं कैसे होगा या होगा कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट हम वो उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए हम ये बहाना नहीं करेंगे कि वो तो नूर थे, वो तो वो कर सकते थे, हम तो नहीं ना कर सकते ऐसे, वो तो नबी थे, वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात की हिकमत को जाने कि ये जितने भी नबी थे, जैसे जो उनके जो उनके अखलाक थे, जो उनके अमल थे, जिस तरह से उन्होंने अल्लाह को राजी किया, इबादत की, दुनिया में भी की, घर फैमिली के साथ भी थे, एक एक एग्जाम्पल थी, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, खानदान भी था। किस तरह से उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, किसने आके ये सारा कुछ बताया था? वो एक बंदा पूरे लोगों से लड़ता रहा। हमने पहले पढ़ा था ना कि किस तरह से बुतों को उन्होंने तोड़ा था, फिर नमरूद ने उनको आग में फेंकने का जो सारा हमने वाकया पढ़ा। अल्लाह पे तवक्कल था, कैसे वो चले गए आग के अंदर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आग को हुक्म दे दिया कि मेरा खलील आ रहा है, कूनू बर्दन व सलामा, है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे बचा लिया। फिर इम्तिहान पड़ा, बुढ़ापे में औलाद मिली, इतनी दुआओं के साथ औलाद मिली, और वहां पे इम्तिहान आ गया कि चलो जी छुरी फेरो, अब इसको ज़बा कर दो। कैसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इम्तिहान लिए उनके, और कैसे कैसे उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर बात पे समेना व पाना करते रहे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल हमारे लिए दे रहे कि देखो उनको कि वो कैसे कानित थे। तो तुम बहाने किस चीज के कर रहे हो? लिल्लाही हनीफा, वो अपने रब के लिए, उनको पता था कि उनका रब कौन है। तुम्हें भी पता लग गया है, अब तुम कितने कानित होते हो और कितने हनीफ होते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वलम यकु मिनल मुशरिकीन, कि लोगों वो शिरक करने वाले नहीं थे, क्योंकि अभी ये पहला खिताब तो मुशरिकीन मक्का के सामने हो रहा था ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्की दौर की सूरह है। तो ये मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि वो तो शिरक नहीं करते थे, तुम क्यों शिरक कर रहे हो? अगर देखो वो बुत जो बना के बैठे होते थे, वो वसीला ही बनाते थे, वो बुतों को खुदा नहीं कहते थे। वो ये कहते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया कि उनसे पूछो कि बारिश कौन बरसाता है, कहेंगे अल्लाह बरसाता है। उनको पता है, वो अल्लाह को पहचानते हैं, लेकिन वो वसीले बनाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी वजह से हमें अता करेगा। अगर ये अल्लाह से दुआ करेंगे तो हमें मिलेगा, वरना हमें कोई नहीं मिलना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमें क्या कहा? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो आया नाजिल फरमा दी कि मेरा बंदा तो जब भी मुझे पुकारता, मैं तेरी पुकार सुनता हूँ, तुझे ऐसे आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी शारक से ज्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुझे मस्जिद में जाना, तुझे हरम में जाना, तुझे मदीना शरीफ जाना, जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन